अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आप चेयरमैन भी हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजी उमूर। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, यकीनी तौर पर आज जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम का वलवला, जज्बा, यकजहती और फिर मुत्तहिद होने का जो सिलसिला हमने देखा बनियाने मरसूस की तरह, आज पाकिस्तानी कौम एक जानिब खुशियाँ भी मना रही है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से भारत को मुज़ाकरात की दावत दी है और साथ ये भी वाज़े कर दिया कि सिर्फ अभी दरअंदाज़ी का जवाब दिया है और मकसद भी हमारा यही था। हालात कुछ बेहतर होंगे, भारत की जानिब से क्या तवक्को की जा सकती है? मुशाहिद साहब, आप माशाल्लाह ख़ारजा अमूर के अलावा नेशनल सिक्योरिटी के भी अमूर के भी माहिर हैं। ये मौजूदा जो सारी सूरत हाल है, आप इसको किस तरह देखते हैं? और आज जो प्राइम मिनिस्टर की मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में से सबसे मुख्तसर, जामे और टू द पॉइंट तकरीर उन्होंने आज की, इसके बारे में आपका क्या तबसरा है? अस्सलाम वालेकुम जी आरिफ साहब और फैसल साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब, मैं समझता हूं कि जो मेरा मुशाहिदा है कि पिछले 20 सालों में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जब प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उसके बाद प्रॉब्ली कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दिस इज प्रॉब्ली पाकिस्तान फाइनेस्ट आवर। हमने बड़ा एक मेच्योर, बैलेंस्ड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। प्राइम मिनिस्टर को भी मैं क्रेडिट देता हूं कि उनकी तकरीर जो थी बड़ी साफ सुथरी थी। कोई उन्होंने विक्ट्री की बात नहीं की, कोई ग्लोट नहीं किया, कोई उन्होंने ट्रायम्फलिज्म नहीं था, उन्होंने मैटर ऑफ फैक्ट बात की। एक पैगाम भी दे दिया कि अगर जंग होती है तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं सिचुएशन होगी, और हमने रिस्पांस देना था क्योंकि पहल आपने की, और बड़ा मेजर्ड था, और टोन भी ठीक थी और कंटेंट भी ठीक था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और जो फिर हमारी मुसल्लह फौज ने जिस तरह जो वो कैदी हैं विंग कमांडर अभी जो है हिंदुस्तान के, उसके साथ भी जो रवैया रहा, तो ये इससे बेहतर मिसाल नहीं मिलती कि आपने कौमी मफाद का, सरहदों का, सालमियत का दिफा भी हमने किया। क्योंकि कल जो हुआ था, इट वाज इंडिया ने एक रेड लाइन क्रॉस कर ली थी। उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, LOC का खिलाफ वर्जी की और एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की। और बालाकोट तो यहाँ से कोई नजदीक ही है इस्लामाबाद से, वहां उन्होंने एक पैगाम दिया, तो हमने उसका जवाब भी ठीक किया। इंटरनेशनल जो हमारी एयर स्पेस है उसकी खिलाफ वर्जी की पहली दफा। जी बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल सही कहा आपने। इस किस्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं इस तरह नहीं हुई थी। इंप्यूनिटी पाकिस्तान की सरहदों की, मैं LOC की बात भी नहीं कर रहा, उसके बियॉन्ड तो उन्होंने किया। तो ये बहुत ग्रेव प्रोवोकेशन थे। ठीक है, अच्छा मुशाहिद साहब, ये एक किस्म की जारियत थी, क्योंकि ये तो आपने फिर डायरेक्टली कर लिया। जी ऑब्वियसली उसको आज रिस्पॉन्ड भी किया और क्या खूब अंदाज में जवाब दिया पाकिस्तान की जानिब से। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर से बड़े रेफरेंसेस के साथ जंग अजीम का भी उन्होंने बात की, अमेरिका अफ़गान जंग का भी उन्होंने हवाला दिया और भारत को समझाने की कोशिश की, जंग के जो असरात होते हैं उसकी अलिफ बे समझाने की कोशिश की। तवक्को क्या करनी चाहिए मोदी साइकी से, मोदी सरकार से, मोदी फिलॉसफी से? किस तरह का जवाब आएगा? मैं समझता हूं कि इन बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा क्लियर मैसेज था जो वाज़े नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली एक तो तारीखी पस मंजर भी बड़ा सही दिया, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, वियतनाम और अफगानिस्तान, जिसमें सुपर पावर्स की शिकस्त भी हुई और कंट्रोल में रहा। लेकिन ये एक मैसेज था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आम हमसाया नहीं है, और ये कोई रवायती जंग नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ताकत हैं। तो इसके जो असरात हैं बड़े खतरनाक हो सकते हैं अगर एस्केलेशन बढ़ती है। हिंदुस्तान ने पहल की, उसके मुताबिक हमने माकूल जवाब दिया और सही जवाब दिया। और अब मैं समझता हूं कि मेरा अपना असेसमेंट है कि मोदी विल ब्लिंक, ही विल बैक डाउन। और उसकी पहली इंडिकेशन हो गई है दो चीजों से। एक तो ये हुआ है कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, सुषमा स्वराज साहबा ने, और दूसरा जो हिंदुस्तान के जो 21 सियासी जमातों ने अभी बयान दिया है राहुल गांधी की क़यादत में चंद घंटे पहले, उन्होंने कहा है कि मोदी साहब ने तो कोशिश ही नहीं की कि हिंदुस्तान की जो सियासी जमातें हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं उनको इत्मीनान में लिया जाए।
اتنے بڑی حالات ہوئے ہیں. اس کے برعکس پاکستان میں تو پارلیمنٹری لیڈرز کو بریفنگ ہو رہی ہے, جوائنٹ سیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اور چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس سے ایک واضح میسج گیا. اور انڈیا میں بھی پبلک اوپینین جو ہے نا, ایک دم جو کل ان کا ٹرائمفلزم تھا, آج ان کی, میں دیکھتا ہوں مودی کے غبارے سے ہوا نکلی ہوئی ہے, کیونکہ اس نے جس طرح ہم نے جواب دیا اور جس میچورٹی سے ہم نے جواب دیا, اور ہم نے کوئی اتنا شور و غل نہیں مچایا کہ ہم نے کوئی لال قلعہ فتح کر لیا. ہم نے کہا صرف ہم نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا, ہم نے وہ کیا جو جائز تھا, جو کم سے کم ہمیں کرنا چاہیے تھا اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے, سالمیت کا, اور اپنے عزت و وقار کے لیے. تو وہ ہم نے کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی ول ہیو ٹو بیک ڈاؤن, کیونکہ الیکشن بھی آ رہا ہے, اور اس سے آگے اگر اس نے ٹیسٹ کر لیا نا, جو بلی ہوتا ہے, آپ دیکھیں جی فیصل صاحب, وہ کوشش کرتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کہ آپ اس کا جواب دیں گے, کس حد تک جائیں گے. اگر ہم بہیو کرتے ہیں کوئی نیپال یا بھوٹان یا بنگلہ دیش یا سری لنکا, تو وہ پھر جو مرضی کرتے رہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم اس طرح نہیں, ہم نے ٹکا کے کڑاکے دار جواب دیا, اور دن کی روشنی میں این او سی لینے کی ضرورت نہیں تھی. امریکہ ان کے ساتھ ہے, مغرب ان کے ساتھ ہے, ہم نے ٹھیک جواب دیا. دیکھیں مشاہد صاحب, ایک چیز جو ہے نا, وہ پرائم منسٹر کا جو آپ نے ذکر کیا, اس میں ایک بڑی سٹلٹی ہے جی, لیکن میرا خیال سے میسج مسٹ ہیو گون اکراس, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کشیدگی اگر بڑھے گی تو یہ کہاں جائے گی, پھر یہ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر مودی کے ہاتھ میں ہوگی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نیوکلیئر آرماگڈون ہے, میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن جس کو کہتے ہیں, آیا اس کا مودی کو کوئی احساس دلانے کی کوشش کی, لیکن احساس ہے نہیں ان کو کہ یہ دو نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں, اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایسی کانفرنٹیشن جو اس طرف جائے. تو آپ کا خیال ہے کہ اب اس موجودہ تناظر میں کچھ سچویشن ڈیفیوز ہونی شروع ہوگی, یا یہ ہم پھر دیکھیں گے کہ کوئی اور اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھا یہ بیٹل آف نروز, ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی, اور دوسرا جو ہندوستان نے کل ایک جارحیت کی ہے, جو ریڈ لائن کراس کی ہے, اس کا ہم نے جس طریقے سے میچورٹی کے ساتھ اور صحیح بر وقت اور بالکل معقول جواب دیا, اور جس پریسیشن سے جواب دیا, اور پھر جواب دینے کے بعد ہم نے کوئی فاتحانہ اپنا رویہ نہیں اختیار کیا کہ پتہ نہیں کیا ہم نے کر دیا. ہم نے کہا جو ہم نے کرنا تھا جو کر دیا. ان کے جو قیدی کو بھی پکڑا ہے, اس کو بھی عزت سے پاکستانی مسلح افواج نے ٹریٹ کیا, جو اچھی بات ہے, جو اسلامی روایت اور بین الاقوامی قانون کے روایت کے مطابق ہے. تو اس حوالے سے مودی کو میرے خیال میں میسج کلیئر چلا گیا ہے کہ پاکستان cannot be taken for granted, پاکستان will not take it lying down, اور اگر آپ کوئی گڑبڑ کریں گے we'll hit back, اور وہ ہماری ول بھی ہے. اور اس میں سب سے بڑا ایک میسج گیا عارف صاحب, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کہ پوری قوم یونائٹڈ ہے. اس قسم کی یونٹی ہم نے 1965 میں دیکھی تھی یا 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ میں دیکھی تھی, کہ چاہے آپ خاکی میں ہیں یا مفتی میں ہیں یا لیفٹ ہیں یا رائٹ ہیں یا حزب اختلاف ہیں یا حزب اقتدار ہیں, سب نے یک زبان گفتگو کی. اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو حکومت ہو یا سیاسی قیادت بھی ہو, اس میں کتنی میچورٹی, حالانکہ کتنے سیاسی اختلافات ہیں اندرونی ایشوز پر, وہ لڑائی بھی چلتی رہتی ہے, لیکن ایک دم جب یہ ایشو آیا سب اکٹھے ہو گئے یک زبان, اور کسی نے ان کو اکٹھا نہیں کیا, وہ خود انہوں نے ریئلائز کیا کہ قومی مفاد کی بات ہے, ہماری قومی ذمہ داری ہے جو اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ٹیسٹ تھا ہماری سیاسی قیادت کے لیے بھی, ہماری فوجی قیادت کے لیے بھی, پورے نیشن کے لیے بھی. تو وہ بحیثیت قوم, تو وہ ہم نے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا. تو میرے خیال میں پاکستان ہیز کم آؤٹ ان فلائنگ کلرز. یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, اور چیز اس کی طرف میرا خیال ہے کہ مجھے فرق لگا کہ 65 کی وار ہو یا 71 کی, ایون کارگل کو بھی اگر اپنے تو ایک یہاں پہ جنگوئسٹک قسم کا ماحول ہماری حکومتوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. اور ایک آپ کو یاد ہے 71 میں کراش انڈیا کا نعرہ لگا, اس سے پہلے ترانے بنے کئی قسم کے, وہ میں اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہوں گا. بڑے بڑے ایک باقاعدہ لٹریچر تھا جو وار لٹریچر کریٹ ہوا. لیکن میں نے یہ جو چیز دیکھی ہے وہ پلیزنٹ چیز ہے کہ ان لائک انڈیا, پاکستان کی جو پالیٹی ہے انہوں نے کوئی اس طریقے سے بہیو نہیں کیا کہ پہ جاؤ اور ہم کراش کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے.
مطلب لوگ ریئلزم آ چکا ہوا ہے کہ جنگ جو ہے پاکستان کے یا کسی اور کے مفاد میں نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی ہے. اس لیے بھی ہے کہ جو انڈینز ہیں، مشاہد صاحب آپ کئی دفعہ انڈیا گئے ہیں اور آپ اور میں اکٹھے بھی گئے ہیں. جی جی کیا پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں تو فوج ہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود کہ یہاں بہت ساری فورسز ہیں جو ڈیموکریسی میں بلیو نہیں کرتی اور مذاق اڑاتی ہیں اس کا، لیکن یہ پاکستان کی ڈیموکریسی میں یہ ایک بہت بڑا میری رائے میں یہ ہے کہ ایک میچورٹی جو ہے نظر آئی ہے جو پہلے نہیں تھی. عارف صاحب بالکل صحیح کہا. آپ دیکھیں 3 لیول دیکھ لیں اس کے. ایک ہماری سیاسی قیادت، ان کی سیاسی قیادت، مودی کی بڑکیں اور اتنا بڑی باتیں، اور ہماری سیاسی قیادت ایک یونٹی بھی اور ایک میچورٹی بھی. ان کی تقسیم بھی ہے اور بڑکیں بھی ہیں. دوسری ہماری میڈیا جس میں آپ لوگ شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں. میڈیا نے بھی ہندوستان کے میڈیا کے برعکس پروپیگنڈا مشین کا ایک کردار نہیں ادا کیا، بلکہ ایک ذمہ دار اور ایک میچور لیول کا. انہوں نے کوئی آگ بھڑکائی نہیں. انہوں نے ہندوستان کا میڈیا تو پاگل ہو گیا، بالکل ہسٹیریکل ہے. اور تیسرا آپ یہ دیکھ لیں، ہماری فوجی قیادت دیکھ لیں اور فوج کا جو بیہیویئر ہے، ان کی فوج کا بیہیویئر ہے. ہر چھوٹی بات تو ان کا آرمی چیف بپن راوت جو ہے وہ شور مچاتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، 2 جنگیں لڑیں گے، کولڈ سٹارٹ کر دیں گے، پاکستان پر یہ دباؤ ڈالیں گے. ہم نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی. ہم نے کہا کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. وہ ہم نے ثابت کر دیا. اور ہمارا چاہے وہ آرمی چیف ہو یا ایئر فورس چیف ہو یا نیوی چیف ہو یا چیئرمین جوائنٹ چیفز ہو یا ISPR کے اسپوکس مین ہو، سب نے ایک بڑے لیول ہیڈڈ، سب کا ٹون ایک ہی قسم کا تھا. تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ ریئلسٹک بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک اور بھی ہے، آئی وڈ سے خود اعتمادی بھی ہے. ایک قوم میں خود اعتمادی آئی ہے جب سے ہم نیوکلیر طاقت بن گئے ہیں. ہمیں ایک ہو گیا ہے کانفیڈنس کہ جو 71 والا المیہ تھا وہ اب بھارت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس بھی نیوکلیر ویپن ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور ہم ان کو جواب دینا جانتے ہیں. اور یہ ہندوستان کو معلوم ہے کہ پاکستان ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ٹائم. 1998 میں بھی ان کا خیال تھا یہ کہ انہوں نے دھماکے کیے، پاکستان کو ڈیفینسو کر دیا. تو ہم نے جب رسپانس کیا تو وہ دے ور شیکن اپ. اس کے بعد سارا پروسیس شروع ہوا ٹاکس کا، فرام اے پوزیشن آف ایکوالٹی اینڈ پیرٹی. اس سے پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ سائز ایکول اسٹرینتھ، اٹ ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. تو میرے خیال میں یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی اور اس میں بھی کیم آؤٹ بیٹر. اچھا چلیں مشاہد صاحب، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ شائننگ انڈیا کے سلوگن کی بات کریں گے. اس کا امیج کس حد تک مودی صاحب اپنے عوام کو بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسرا نظامی صاحب عوام کی بات بھی کر رہے تھے. کچھ نہیں، کوئی پاکستان کی بھی بات کرنا کہ یہاں اپوزیشن کو کس طرح آن بورڈ لیا جا رہا ہے. جب اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی بھی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، پارلیمانی رہنما کو ان کیمرہ میٹنگ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کر رہے ہیں. اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ان معاملات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں پارلیمانی رہنماؤں کی ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے. پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہم نظامی صاحب کر رہے تھے. بہت سے حوالے ہیں جہاں پاکستان کی قیادت کو، پولیٹیکل قیادت کو 10 آؤٹ آف 10 دیے جا سکتے ہیں. جی ہاں، 10 آؤٹ آف 10 تو کسی بھی امتحان میں نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ اس میں مشاہد صاحب سے جان لیتے ہیں. یہ مشاہد صاحب سے جانتے ہیں، لیکن مشاہد صاحب پہلے دن ذرا جو رسپانس تھی وہ کوئی اتنی کنفیوز لگتی تھی مجھے، تھوڑی سی جو ٹائم ڈیلے بھی آیا بیچ میں. لیکن آج جو رسپانس تھی وہ بالکل وی آر آن ٹاپ آف اٹ. آپ کا خیال ہے؟ ہاں میرے خیال میں گریجولی ہوا. چلے اس میں بھی چونکہ رزلٹ اوور آل جو ساری اسٹریٹجی کا مثبت نکلا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حکمت عملی کا حصہ ہو، کیونکہ آخر میں تو نتائج مثبت ہی آئے ملک کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان میں دانستہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. لیکن مشاہد صاحب یہ عجیب معاملہ ہے جی تو اس لیے کہ فورن پالیسی کے اندر بھی ٹھیک ہے، آپ ڈومیسٹکلی بھی جو مرضی کہتے تھے، اتنا بڑا جھوٹ کا جی وہاں 300 بندے جو ہیں ہم نے اڑا دیے ہیں، اور ان کا جیش محمد کا وہ جو ہے ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. نہ ہیڈ کوارٹر تھا وہاں، اور
جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز اور جو آبزرورز اور جو لوگ وہاں گئے وہ اتنی نالائکی بھی ہے ان کی کہ 1 کلومیٹر دور ادھر سے ان کا بم گرا جو ان کا ٹارگٹ تھا. یعنی اور اگر اتنے بندے مر جاتے تو اٹ وڈ ہیو بین اے بگ انٹرنیشنل نیوز, ایک کیٹاسٹروفی ہوتی. تو اس قسم کی جو یعنی یہ دیکھا جائے تو ہم تو شاید تھوڑا سے بہتر ہو گئے, وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں ابھی انڈینز جو ہیں. دیکھیں جی اس قسم کا جھوٹ اب ایک زمانے میں تھا کہ جب وہ 1971 کا کرائسس تھا تو ہم بھی بڑا کور اپ کرتے تھے. اب وی ہیو گون بیونڈ دیٹ. آپ دیکھیں نا کہ اس ایشو پر اتنا بڑا جھوٹ ہندوستان کی حکومت نے, ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہے, اور اس کے باوجود میں نے بڑے کم میڈیا میں ان کی کوشچننگ ہوئی ہے اس چیز پر کہ آپ کہاں ہیں ڈیڈ باڈیز, کہاں ہیں ٹریننگ کیمپس, ویئر از دا فوٹیج. سب سے بڑا ہے فوٹیج, کہاں ہے وہ فوٹیج. اب مجھے یہ یاد آ گیا کہ عراق کی ساری جنگ جو تھی وہ امریکہ نے جھوٹ کی بنیاد پر لڑی, ٹوٹل جھوٹ تھا, کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. لیکن اس کرائسس سے عارف صاحب کچھ 2-3 سبق بھی ہمیں سیکھنے چاہیے, بڑے امپورٹنٹ سبق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کشمیر ریمینز دا کور ایشو. کشمیر, ہندوستان جو مرضی کہے, کشمیر میں ایک جینوئن اندرونی قسم کی انڈیجنس ریزسٹنس ہے ہندوستان کے مظالم کے خلاف, اور وہ کشمیری ریزسٹنس ہی جو پلوامہ کا واقعہ ہوا وہ پاکستان نے نہیں کرایا تھا, وہ اس کے اندر سے جو ان کے مظالم ہے اس کا ایک رسپانس چل رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے ان کی آپس میں. ایک تو یہ بڑا واضح ہے کہ کشمیر ایشو یو کی ناٹ گیٹ اوے فرام دیٹ. دوسرا میرے خیال میں حکومت پاکستان کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا اسیس, کہ جتنا وہ اپوزیشن کو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں, جو الزام تراشی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہوئی, کہ دیکھا کہ اپوزیشن جو کور ایشو ہے قومی مفاد کا, اپوزیشن نے جس طرح شانہ بے شانہ کھڑی ہوئی, کوئی ایشوز, کوئی اوز اینڈ آز کے بغیر, اس کا مطلب ہے اپوزیشن ایک بڑی میچور ہے, اور اپوزیشن آپ کے لیے باعث تقویت ہے ملک کے لیے, اور وہ ایک فورس ملٹی پلائر کا رول ہے. اس وقت جو میسج جا رہا ہے, آج جو پرائم منسٹر عمران خان ایک میٹنگ کر رہے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, ساری قیادت موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ میسج جو جا رہا ہے ہندوستان کو, دنیا کو, وہ ہندوستان سے نہیں آ رہا. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں عارف صاحب بین الاقوامی برادری, انٹرنیشنل کمیونٹی جو نام نہاد ہے, یہ سارے امریکن ہو یا جرمنز ہو یا فرینچ ہو, انہوں نے کیا کیا ہے؟ سارا ایشو تو ہمیں اب چاہیے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ بھی میچورٹی دکھائے, پاکستان سے براہ راست گفتگو کرے. ہم انتظار نہ کریں واشنگٹن سے یا لندن سے یا برسلز سے ٹیلی فون کال کا کہ وہ ہماری کوئی صلح کرائیں گے یا سچویشن. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ہندوستان نے حملہ کیا, انہوں نے نہ اس کی مذمت کی, بلکہ الٹا امریکہ نے جو بیان دے دیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تھا, تو کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. اور ایک ملک پر جارحیت ہو رہی ہے, انہوں نے اس کے ایک آواز تک نہیں اٹھائی, اور کشمیری عوام پر ظلم ہو رہا ہے, ایک آواز تک نہیں اٹھائی. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی قیادت دے شوڈ رائز ٹو دا اوکیجن, کہ یہ اتنے ہم میچور لوگ ہیں, ایک ہماری تاریخ ہے, ہمارا ورثہ ہے, ہمارے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, ساؤتھ ایشیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں, یہ اپنے مسائل اب میچورلی خود حل کریں. یہ نہیں کہ کسی کا انتظار کریں کہ باہر سے ٹیلی فون کال آئے گا یا باہر سے کوئی اسپیشل انوائے آئے گا. ایک اور مسئلہ مشاہد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے, میری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر اس کو چیئر نہیں کر رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا, ان کی اصل قوم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, جن کو الیکٹ کیا, جو ان کی طاقت کا بمبا ہے, تو ان کو کیا حجاب ہے کہ وہ آ کے آج پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈرز کو خود انگیج کرتے ہیں. اچھا, یہ اس کا میں تفصیلات معلوم نہیں کیونکہ میں اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا. شاہ محمود قریشی صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات جو ہمارے پاس ابھی تک اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ قریشی صاحب کر رہے ہیں. خان صاحب آ جائیں تو اور بات ہے, لیکن ایز آف ناؤ ابھی تک تو یہی سچویشن ہے. میرا خیال میں اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کو آپ وہ آئیں, کھل کے آئیں اور ملیں, ہاتھ ملائیں شہباز شریف صاحب سے, ہاتھ ملائیں زرداری صاحب سے, ہاتھ ملائیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور جتنی قیادت ہے, اور کہیں تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ, وی آر ون آن دس ایشو. اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے, کوئی اجتناب نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ابھی سیشن بھی چل رہے ہیں ہمارے سینٹ کے بھی, قومی اسمبلی میں, دونوں ہاؤسز میں آئیں یا جوائنٹ سیشن میں آئیں اور خود کھل کے, وہ خود کرکٹر رہے ہیں, کرکٹر میں کیا ہوتی ہے بیسک گیم عارف صاحب, فرنٹ فٹ میں کھیلیں,
اس میں آ کے اپنے لوگوں سے ہیں, اپنے وہ لوگ ہیں جو وی آر آل آن دا سیم پیج. تو اس میں میرے خیال میں آئی ایگری ود یو ٹوٹلی کہ اس میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اور میڈیا دیکھیں, میڈیا کے لوگ بھول جاتے ہیں, میڈیا تو فرنٹ لائن ہے, میڈیا کا رول فوج سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ جو شیپنگ آف پرسیپشنز, حقائق کو پیش کرنا, ملک کا دفاع کرنا, لوگوں کے ذہن تبدیل کرنا اور پیغام پہنچانا, یہ تو میڈیا کرتا ہے, آپ لوگ کرتے ہیں. اور وہ اس بیٹل میں آپ کو کسی نے ایڈوائس نہیں دی یا کسی نے ٹیلی فون نہیں کیا, یہ تو خود لوگوں نے اپنے حب الوطنی کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق حقائق کی بات کی ہے, کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا, فیکٹس کو آگے لے کے گئے ہیں اور پاکستان کا دفاع کیا ہے. تو میرے خیال میں وی شوڈ سلوٹ دا پاکستان میڈیا, اور اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس میڈیا نے چاہے جمہوریت ہو, چاہے قومی سلامتی ہو, اس میں ساتھ دیا پورا. ساتھ دینے کے علاوہ ہمیں کسی نے کہا نہیں کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں, یہ ذمہ داری ہے ہماری. ہاں, آپ کو کسی نے آنکھ نہیں ماری, کسی نے این او سی نہیں لیا, آپ نے ٹیلی فون نہیں کیا. لیکن ایک جو بنیادی فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ ہے نا میڈیا کے کام کی, کہ جنگیں اور پرسیپشنز جو ہیں وہ صرف تلوار سے نہیں لڑی جاتی, وہ ایئر ویوز اور قلم سے لڑی جاتی ہیں. اب شاید ان کو عقل آ جائے. اب عارف صاحب, یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے, یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے. 200 سال پہلے نپولین نے کیا کہا تھا کہ 4 نیوز پیپرز یا few نیوز پیپرز are more to be feared than 1000 bayonets, کہ 1000 جو بندوقیں ہوں وہ ایک طرف ہیں, اور یہ 2-3 اخبارات اگر ایسا میسج دیں وہ ایک طرف ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو تاریخ کا یہ ایشو ہے, اور آج کل تو زیادہ ہے. اور میڈیا کی جنگ ہر لحاظ سے لڑنی چاہیے اور اس کو ساتھ لے کر لینا چاہیے. اور میرا خیال میڈیا کے ساتھ جو رویہ ہے اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ تھا اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اچھا مشاہد صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کا بین الاقوامی بڑا تجربہ ہے. ایک تو کچھ لوگوں میں پرسیپشن یہ ہے کہ چین جو ہے اس نے بار بار یہ کہا کہ یار دونوں ملک ریسٹرین کریں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی انہوں نے کھل کے سائڈ نہیں لی. ایز وی آر اسپیکنگ, ہماری جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی, وہ چینی اپنے ہم منصب سے وہاں UN میں ملاقات بھی کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد ہمیں کوئی دنیا کو اس بارے میں آن بورڈ لینے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اگر آپ فارن منسٹر ہوتے مثلا تو کیا کرتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جی میں دو حصوں میں آپ کے سوال کو لیتا ہوں. ایک چائنا کی جو بات کی اور ایک مجموعی طور پر سفارتکاری کی. دیکھیں جی, جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, انہوں نے جو کور ایشو ہے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں سائڈز تحمل کا مظاہرہ کریں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں. اور جہاں تک الزام ہے دہشت گردی کا, پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں, پاکستان نے پوری کاوشیں اور کوششیں کی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, اور پاکستان خود شکار رہا ہے دہشت گردی کا. تو یہ ایک فرق ہے چائنیز پوزیشن میں اور باقی لوگوں کی پوزیشن میں. باقی لوگ ہمارے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے ساتھ ملے ہوئے یا ہم نے کچھ گڑبڑ کی ہے یا اڈے دیے ہیں. چائنا کا موقف مختلف ہے جو آپ کو ساتھ دیتا ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ یہی جائش محمد کے جو لیڈر ہیں مسعود اظہر صاحب, جن کے بارے میں ہندوستان نے اتنے سینکشن لگانے کی کوشش کی, وہ ریزولوشن جو 1267 کے تحت, اس کو جتنی دفعہ اس کو روکا وہ چائنا نے روکا, چائنا نے آپ کا ساتھ دیا اور چائنا آپ کے ساتھ قائم اور دائم رہا. دوسرا جو ایشو ہے وہ لارجر ایشو ہے کہ اب سفارت خاری صرف سفارت خانے سے یا صرف وزارت خارجہ سے نہیں ہوتی, اس کو مجموعی طور پر ایک بیٹل پلان بننا پڑے گا. اور خاص طور پہ ایک سفارتی سطح پر ہمیں جو خاص طور پہ میڈیا ہے, تھنک ٹینکس ہیں, حزب اختلاف کے لوگ بھی ہیں اور بڑے لوگ ہیں. آپ خود یو آر اے ویری گڈ اسپوکس مین فار پاکستان عارف صاحب, میں نے دیکھا ہوا ہے, ناٹ جسٹ ایز اے جرنلسٹ, آلسو ایز اے انفارمیشن منسٹر. آپ بڑے کامیاب منسٹر تھے. ایسے لوگ بھیجیں جو پاکستان کی بات کریں. ہمارا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ اس کا بندہ ہے, یہ فلانا بندہ ہے, فلانے بندے کو چھوڑیں آپ. جو اینی پاکستانی ہو کین ڈیفینڈ پاکستان, پروموٹ پاکستان انٹرسٹ, ان کو کریں. اور یہ ہمیں ایک افسوسناک بات ہے کہ اس ایشو پر ہمارا جو کاؤنٹر ٹیرر نیریٹو ہے اس کی کوئی پذیرائی دنیا میں نہیں ہو رہی. اس میں کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, وہ کیوں فقدان ہے. حالانکہ مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں موجودہ آرمی چیف, اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں نہیں دہرائیں
اور اس غلطیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اپنی پالیسی افغانستان پر تبدیل کی ہے, ایران پر تبدیل کی ہے, ہم نے اس علاقائی صورت ایون ہندوستان پر ہم نے کوشش کی ہے گفتگو کی. تو اور جو جنرل باجوہ سے آپ کی بھی گفتگو ہوتی رہی, میری بھی ہوتی رہی, انہوں نے کہا کہ ہمیں پرانے دقیانوسی اپروچ جو تھی ہمارے علاقائی صورتحال پر اس کو تبدیل کریں. تو وہ واقعی تبدیل کرنا چاہتی ہے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ واقعی ایک علاقائی حوالے سے امن چاہتی ہے, اور ہم جو افغانستان میں کر رہے ہیں پیس پروسیس کو آگے لے کے چل کے. تو لیکن ہمارا نیریٹو ابھی بھی سیل نہیں کر رہا افیکٹولی, تو اس میں ایک فقدان ہے, تو وہ فالٹ ہمارا ہے. اور اس میں ہم یہ نہ کہیں کہ بین الاقوامی سازش ہے, وہ ہماری غلطی کہہ لیں, کوتاہی کہہ لیں, نالائکی کہہ لیں, یا ماضی کی غلطیاں کہہ لیں, یا تاریخ کی غلطیاں کہہ رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو مشترکہ طور پر ہم ہینڈل کریں, اور صرف حکومت اکیلے نہیں کر سکتی, ایک پارٹی رولنگ پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی. یہ پارلیمنٹ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, اور سول سوسائٹی, سب کو ایک بحیثیت قوم جس طرح ہم کھڑے ہوئے ہیں ہندوستان کی جارحیت کے خلاف, اسی نیو نیشنل نیریٹو کے حوالے سے, کیونکہ ہم ایک ٹرانزیشن کر رہے ہیں عارف صاحب فرام اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ٹو اے اسٹیٹ وچ وانٹس ریجنل اکنامک کوآپریشن. سی پیک آ گیا ہے, ہم ہر ایک سے تعلقات چاہتے ہیں, ہم افغانستان میں پائیدار امن کی کوششیں کر رہے ہیں, ایکٹیولی کر رہے ہیں, ایک کی رول ہے ہمارا, یہ اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے. ٹھیک, بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب ذرا اس پہ بھی بات کر لیں. بڑا سرپرائزنگ ہے جو بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان رویش کمار صاحب اور بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے, اس کا دورانیہ 1 منٹ 52 سیکنڈ تھا, اور اس میں انہوں نے اپنا بیان دیا اور پھر وہ چل دی. اس سے متعلق ہمارا خیال تھا کہ پرائم منسٹر نے ہمارے مختصر تقریر کی, لیکن بڑی جامع تھی. لیکن یہ تو 1 منٹ 52 سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں. یہ اس میں ویسے اجلت کیا تھی, اور وہ میڈیا کے سوالوں کے کل بھی جواب نہیں دیے, آج بھی بھارتی میڈیا منہ کیا جواب دیتے؟ تو وہ پائلٹ ان کا ہمارے پاس ہے. ہاں, پائلٹ ہمارے پاس ہے, لیکن اور بھی کچھ حقائق ہیں جو وہ اپنی عوام کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. یہ جو منجن بھارتی میڈیا اس وقت بیچ رہا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہمارے ساتھ. منجن یا چورن؟ منجن یا چورن جو بھی ہو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ نے. نظامی صاحب ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, ذرا جان لیتے ہیں جو پاکستان کی آئسولیشن کی باتیں ہو رہی تھی اس سے پہلے مودی سرکار کی جانب سے, اور جو آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت, پاکستان کے افواج اور عوام کا ایک یونٹی سامنے آ رہی ہے. ہینا ربانی کھر صاحبہ کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں, میرے نظر میں آئی تھنک آج ہم سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی فیل پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, اور اس میں صرف, اور ابھی آئی ایم obviously not talking too soon because I think ہم ابھی بھی اس وقت بھی ایک ایسی حالت میں ہیں جہاں پہ سچویشن کہیں بھی ایسکلیٹ ہو سکتی ہے. بٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ہم وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, بیکاز ہم نے دیکھا کہ کل جو اگریشن پاکستان کے اوپر ہوا, جس کی کوئی انٹرنیشنل لا میں بیسس نہیں بنتی, UN چارٹر میں بیسس نہیں بنتی, ایک اگریسو ڈیزائن کے مطابق انڈیا نے ایکٹ کیا, اور ایک ایسے انڈیا جو کہ جنرلی ایک ایکسٹریمسٹ انڈیا ہے, جو بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ جج, جوری اینڈ ایگزیکیوشنر بن سکے, یا خود ہی پریمپٹیو قسم کی اسٹرائکس کر سکے جہاں پہ کچھ ہو بھی نہ. جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ آفر آئی بھی تھی کہ آپ جس قسم کا ڈائلاگ چاہتے ہیں, ٹیررزم پہ دیکھیں, ان سے زیادہ تو ہم ٹیررزم کے ڈسے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں, ہم نے زیادہ سیکریفائس کیے, ہم نے زیادہ بھگتا ہے, ہم ابھی بھی اس کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. تو اس قسم کی آفر ہونا اور پھر آپ کا اس طرح کا اگریسو ڈیزائن دکھانا, تو یقیناً وہ انڈیا کا جو ایک, اگر یہ ریڈ لائن جو کہ کسی بھی نیشن اسٹیٹ کی ہو, یہ صرف پاکستان کی ریڈ لائن نہیں ہے, یہ UN چارٹر نے ریڈ لائن ڈیفائن کی ہوئی ہے, یہ انٹرنیشنل آرڈر نے ریڈ لائن ڈیفائن کی ہوئی ہے. اور جب وہ ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے, پھر ایک سوورن اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے ڈیفینس میں آئے, وہ کسی قسم کا ریٹیلیٹ کرے, کیونکہ ایک پریسیڈنٹ اگر یہ کریٹ ہو جاتا تو کل کو خدا نخواستہ وہ جب اسلام آباد کے قریب آتے تب آپ ان کو روکتے, تو یہ پریسیڈنٹ آپ نہیں کریٹ کر سکتے. دوسری طرف وائی ڈو آئی سے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی ٹوڈے, بیکاز آئی تھنک پارشلی ون اور ٹو سے زیادہ ہی ہوں گے لوگ اینڈ گروپس اسائڈ, پاکستان میں وہ وار جنگوازم, وار ہسٹیریا, وہ کریزینس نہیں آیا. اور یہ سیلیبریشن جو آج صبح ہوا, اگر ان کے پائلٹ ہمیں ہماری سرزمین پہ
پیراشوٹ کے ذریعے آ گئے یا وہاں پہ ملے, تو ان کی جو اس کے بعد سے ٹریٹمنٹ ہوئی, میرے نظر میں دیٹ از واٹ ڈیفائنس پاکستان. ایک پاکستانی سولجر نے ان کو کراؤڈ سے بچایا, اس کے بعد جو ہم نے ملٹری مین کا ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریکشن دیکھا, دیکھیں یہ ہے جہاں پہ جو ہمارا ہال مارک ہونا چاہیے. کیونکہ انگیجمنٹ ہماری ضرورت بن گئی, لیکن ہم کچھ بھی ڈسریسپیکٹفلی انڈگنیفائڈ مینر میں نہیں کریں گے. اور پھر آئی تھنک چارہ کوئی نہیں تھا. پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر نے جو آئی تھنک جو اسپیچ کی, ڈسپائٹ, اینڈ یہی کل پارلیمنٹ میں ہم نے ڈیسائڈ بھی کیا کہ یہاں پہ کوئی پالیٹکس کھیلنے کی نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. اور پوری پاکستان ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اپنی افواج کے پیچھے اور حکومت کے پیچھے بھی. اور پرائم منسٹر نے آئی تھنک آج جو اسپیچ کی, مطلب بہت کم موقع ملتا ہے ان کی وزڈم کو سیلیبریٹ کرنے کا, لیکن یقیناً آئی تھنک جو کہنا چاہیے تھا, جس طریقے سے کہنا چاہیے تھا, جس قسم کا میسج دینا چاہیے تھا, بیکاز یو مسٹ انڈرسٹینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریئیکٹ ٹو India's belligerence with more belligerence. We must remain who we are. اور ہم belligerent بھی نہیں ہیں, ہم aggressive بھی نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں, ہماری اگر پیچھے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی ہمیں موقع دیں, ہم وہ غلطیاں درست کر سکیں. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آج پرائم منسٹر نے بغیر نیوکلیئر آپشن کا ذکر کیے ہوئے امپلیسٹلی یہ سٹل میسج بھی دیا کہ نیوکلیئر پاورز کو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے جس کے بڑے نتائج بڑے دور راست نکل سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی آپ سے وزیر خارجہ بننے سے پہلے تھے اور آپ اب بھی وزیر خارجہ ہیں. کیا آپ دیکھتی ہیں کہ جو پاکستان کی جو افغانستان میں بھی بات چیت اس وقت ہو رہی ہے قطر میں, اوور آل یعنی اس کے باوجود کہ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹو سیل, کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کچھ ٹھیک طریقے سے کنڈکٹ ہو رہی ہے اس دور میں جس میں زیادہ تر میاں نواز شریف نے تو کوئی فارن منسٹر رکھا ہی نہیں ہوا تھا؟ جی دیکھیں نظامی صاحب, بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی, بہت ساری ایسے ایشوز ہوں گے جہاں پہ ہم ضرور یہ فیل کر سکیں گے کہ پاکستان کو تھوڑا مور پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, پاکستان کو ذرا انگیجمنٹ زیادہ کرنی چاہیے. میرے نظر میں ابھی جو رسپانسز آئے ہیں اس میں تھوڑا سا کمی محسوس ہوتی ہے, بیکاز کئی PF5 ملکوں نے تو آلموسٹ مطلب انڈیا کو آتھرائز کیا اپنی اسٹیٹمنٹس کے تھرو کے, اور ان کا یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم پری ایمپٹیو اسٹرائک, جو کا کہیں بھی انٹرنیشنل لاء میں جگہ نہیں ہے. اور اگر آج دیکھیں یہ لوگ جو ملک, بے شک وہ فرانس ہو, بے شک وہ جرمنی ہو, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ان ڈیفینس, جہاں پہ کچھ نکلا بھی نہیں, ان ملکوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر آپ کا ہمسایہ UK کے اوپر فرانس یا فرانس کے اوپر UK پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے کا حق رکھتا ہے اگر وہاں پہ ان کو لگے کہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں پھر تو ہم لیسے فیئر کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ایوری بڈی ٹو ایچ ادرز تھروٹ, کوئی بھی کسی کو کہیں بھی جنگی ماحول میں مبتلا کر لے, یہ اس کا کسی قسم کی جگہ نہیں ہے انٹرنیشنل آرڈر میں. لیکن اس وقت میں یہ کہوں گی کہ آئی تھنک اس وقت ہمارا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ اس حکومت نے کیا فورن پالیسی میں بہتر کر سکتے تھے, کیا غلط کر سکتے. اس وقت جو فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان کے فورن منسٹر ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور ہم سارے لوگ افواج پاکستان کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں. اور یہ موقع بہت ضروری ہے کہ پوری دنیا کو دیکھیں. آج وی کیم ٹوگیدر ایز اے یونائٹڈ پاکستان اینڈ وی ڈیلیورڈ. آج مجھے نہیں پتا کل کو کیا ہوگا, ٹھیک ہے جی, ہم اس کی ایسکیلیشن نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے. یہ ہمیں بہت بہت ضروری ہے کہ ہمارا رسپانسبل ریسٹرینڈ بیہیویئر رہے. ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ ایسا ویسا کر کے ہم پھر دنیا کو بتا دیں. ہم دنیا میں ہمارا کیس بہت بہتر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ملٹری کو انیبل کیا کہ وہ آپریشن کر سکیں پچھلے 15 سال میں, ان کا اب رزلٹ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. بٹ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو اسٹل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ اس میں ایک چیز تو ہوئی ہے نا جی کہ ہم وہ ٹیررزم جو ہمارے ملک میں تھا وہ کافی ڈیفیوز ہوا ہے, کچھ ہم نے وہ بھی کیے ہیں, اقدامات بھی کیے ہیں. اس کے باوجود جو آپ نے بھی کہا کہ جی یہ
کچھ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے، یہ کیونکہ ٹیررزم یہاں سے ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ کوئی چیز نکلی نہیں. تو اس معاملے میں آپ کی مراد یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی اے لٹل بٹ مور پرو ایکٹیو ان دی کمنگ ڈیز، جب یہ ایک تو ابھی تو فائر فائٹنگ ہے، ایک کرائسس ہے اس کے بعد. جی بالکل، دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور نظامی صاحب، ہمیں خود پاکستانی ایز اے پاکستانی، بے شک ہم پاکستانی سٹیزنز ہیں، پاکستانی پارلیمنٹیرینز ہیں، پاکستانی سوشل سیکٹر، مطلب کچھ جہاں پہ بھی جو بھی ہمارا رول ہے، ہمیں اس چیز میں کوئی کترانا نہیں چاہیے اور بالکل اس بوجھ کے نیچے نہیں آنا چاہیے کہ جی خدا نہ خواستہ پاکستان کسی قسم کی ایون مورل، دیکھیں وائلنس کو جن اینٹیز نے، بے شک وہ ہمارے خلاف ہوں، بے شک وہ ہمارے نیبرز کے خلاف ہوں، جب جس اینٹی نے استعمال کیا وہ پاکستان کی دشمنی کی ہے اور اس نے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ نقصان پہنچایا. آج میں اتھارٹی کے ساتھ بیٹھی یا آپ وہاں بیٹھے کیوں بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک ایک کر کے ان وائلنٹ آرگنائزیشن کے پیچھے گئے ہیں. وی اسٹل ہیو اے لانگ ٹو کور، رائٹ؟ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ان گروپس نے پاکستان کو ہارم کیا ہے. دیر شوڈ بی کمپلیٹ کلیئرٹی آن دس. اور اس کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ بہت بہتر، آج ہم بہت بہتر طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم بھی چاہتے ہیں. یو نو وی ہیو اے کامن اینیمی. ٹھیک، بہت شکریہ انارا بانی کھر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. نظامی صاحب جو انگیج کرنے کی بات کر رہی ہیں ابھی تک، بڑی سینسیبل باتیں کی ہیں انہوں نے. ہاں، اور بینگ ان دی اپوزیشن ان باتوں کا وزن بہت زیادہ ہے. اور یقین دہانی جو ہے وہ حکومت کو کروائی ہے. ہم پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، فوج کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی فوج ہے. اچھا، جو انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے، امریکہ، چین، ترکی اور دیگر ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان سے رابطے ہوئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ کے. سیکورٹی کونسل میں بھی برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، میرا خیال ہے کہ اس میں سیکورٹی کونسل کا یقیناً اجلاس ہونا چاہیے جس میں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے جائیں، کیونکہ یو این کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے جو فلیش پوائنٹس ہیں جی ان کو ڈیفیوز کریں. شائننگ انڈیا ایک نیریٹو تھا، ایک بیانیہ تھا مودی صاحب کا. اب وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں. کل بھی آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان شائننگ انڈیا جو نا یہ تھا واجپئی کا نعرہ تھا الیکشن میں. اور شائننگ انڈیا اس لیے تھا کہ انڈیا کی بڑی اکنامک گروتھ ہوئی تھی اور عجیب معاملہ ہوا، اس کے باوجود وہ الیکشن ہار گئے تھے. ان کے جو ہے نا فائنانس منسٹر سنہا، ششونت سنہا یا کیا، وہ آئے لاہور. میں نے پوچھا ان سے، کہنے لگا جب ہم کہتے تھے کہ جا کے جی ہم نے یہ کیا کو، تو لوگ کہتے 10 چیزیں آپ نے نہیں کی. وہ ایک تو شائننگ انڈیا جو ہے ان کا نعرہ ویسے بھی ٹھوس ہو کے ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ اگر شائننگ انڈیا سے مراد لے رہے ہیں، اس حکومت کی کارکردگی کی تو پہلے بڑا ہائپ تھا، ویسٹ میں بھی بڑا ہائپ تھا. بی جے پی کے پاس کیا ہے عوام کو دکھانے کے لیے؟ اب ٹھوس ہے معاملہ. بی جے پی جو ہے دیکھیں اب ٹھوس ہے، مہنگائی ہے. آج اپوزیشن نے انہوں نے مل کے برملا احتجاج کیا وہاں انڈیا میں. ہماری تو اپوزیشن چلے، شاہ محمود قریشی نے بریف کر دیا. وہاں تو بالکل ہی کوئی. اچھا، یہ جو پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی ہے اور جو انڈیا کے زمینی حقائق ہیں، وہاں پہ ہر 30 منٹ کے بعد ایک خاتون کا ریپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے علاوہ پچھلے 20 سالوں میں 60,985 لوگ ہیں نظامی صاحب جو قتل ہو گئے ہیں کشمیریوں کو چھوڑ کے. یہ جو بنیادی چیلنجز ہیں مودی حکومت ان پہ قابو نہیں پا سکتی. بنیادی طور پہ یہ نہیں کہ انڈیا میں غربت جتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی غربت ہے، پاکستان میں کم ہے اس کے مقابلے میں. لیکن غربت، پسماندگی اور اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ ہیں جو میں ان کو ٹیکل کر رہا ہے. یہ میزائلوں کی ریس تو نہیں ہے نا اصل مسئلہ. جی اچھا، عوام کی جانب سے آج ایک سوشل میڈیا پہ جو انڈین عوام ہے ان کی جانب سے ایک ٹرینڈ چلا، سے نو ٹو وار. ایک بڑے پیمانے پہ لوگ وہاں بھی ہیں جو امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. اس سے متعلق ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نظامی صاحب اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.